इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। तमाम किस्म की हम्द व सना, बड़ाई और बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के लिए लायक और सज़ावार है, जिसने हमें और आपको इस्लाम जैसी अजीम और हमागी दौलत से सरफराज किया, मालामाल किया। बेशुमार दरूद व सलाम के नजराने पेश करता हूँ अंबिया किराम अलैहिस्सलात अजमाइन पर, खुसूसन सय्यदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक व सल्लिम अलैहि। हजरात, बुजुर्गान दीन, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों और इफ़्फ़त माब ख़वातीन इस्लाम, हम जिस दीन के मानने वाले हैं, ये दीन पूरी दुनिया में इंतहाई अहमियत का हामिल दीन है। इस दीन की अजमत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में पाए जाने वाली तमाम अदयान को बातिल करार दिया और सिर्फ इस्लाम को उसने मुस्तनद बताया और इस्लाम को इस्तिनादी हैसियत अता की है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जिस धर्म का मानने वाला इंसान हो, जिस धर्म का भी प्रचार प्रसार करता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक वो प्रचार प्रसार या वो दावत दीन की हैसियत से इस्लाम के मेयार पर और इसके मीज़ान पर बरकरार न हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन की हैसियत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की है। पता ये चला कि इस्लाम को छोड़कर या इस्लाम के नाम पर इस्लाम का लिबादा ओढ़कर उसकी आड़ में हम आकर कोई भी काम करते हैं, कोई भी अमल अंजाम देते हैं, वो अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुंचता। अल्लाह ने कहा वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। हर आदमी, हर अमल करने वाला, जब उसको आप टोकिए, रोकिए, बताइए कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, तो बताएंगे कि भाई हम तो इस्लाम का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, दीन का हिस्सा समझकर कर रहे हैं। अभी शब बारात का दिन आने वाला, देखिए मुसलमानों की एक बड़ी जमात दीन के नाम पर तरह तरह की गुमराहियों को और तरह तरह के बिदआत को, खुराफात को अंजाम देंगे और कहेंगे कि ये दीन का हिस्सा है, इस्लाम का हिस्सा है। और अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि कोई भी अमल, जिस अमल पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से कोई दलील न मिलती हो, वो अमल बिदअत के दर्जे में है, वो अमल इस्लाम से हटकर है। हम पूरी रात जगकर नमाज पढ़ लें, पूरी रात जगकर हम कुरान की तिलावत कर लें, लेकिन हमारा वो अमल बज़ाहिर हम कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सवाब का काम है, लेकिन हमने वक्त का इंतखाब गलत किया है, जगह का इंतखाब गलत किया है। और जब हम वो काम कर रहे हैं और जिस अंदाज में, जिस तरीके पर हम उस काम को कर रहे हैं, उस अंदाज में और उस तरीके पर करने के लिए हमें हमारी शरीयत ने मुकल्लफ किया या नहीं किया है, इस चीज को हमें पहले देखने की जरूरत पड़ती है। अगर शरीयत, हमारी शरीयत से हमारा अमल मेल खाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और अगर मेल नहीं खाता, आप खूब मेहनत कर लीजिए, खूब लंबा सजदा कीजिए
اور من میں ہی بیٹھا لیجئے کہ ہم تو ایک دم پورے طور پر جنت میں ہی چلے جائیں گے، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر ہی لے گا، تو یاد رکھیے اسی رب کا یہ فرمان ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین کا حصہ سمجھ کر، اسلام کا حصہ سمجھ کر آپ کسی عمل کو انجام دیتے ہیں اور آپ کا وہ عمل اسلام کے خلاف ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ قبول نہیں کرے گا، کہا کہ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے بھی وہ شخص ہوگا، وہ خسارے میں ہوگا، گھاٹے میں ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین کے ہاں اس غیر شرعی عمل کے انجام دہی پر اب کون سی سزا ہمیں ملے گی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں ہمارا وہ کام شریعت کی روشنی میں ہو، ہمارا وہ عمل شریعت کی روشنی میں ہو، اور صرف یہی نہیں کہ ہم اکیلے شریعت کی روشنی میں کام کر لیں اور پورا کا پورا کنبہ، پورا سماج، پوری برادری، پورا علاقہ شرک کے اور بدعات کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا؟ ہمیں کیا فرق پڑتا؟ وہ اس کا عمل ہے، وہ جانے۔ ہم تو سچائی کے راستے پر ہیں، ہم تو اچھائی کے راستے پر ہیں، ہم تو دین کے راستے پر ہیں، ہم قرآن و سنت کے راستے پر ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، جب اس طرح کی سوچ ہمارے اندر آ جائے، جب یہ فکر ہمارے اندر جگہ بنا لے، تو پھر ہمیں بنی اسرائیل کے اس واقعے کو یاد کرنا ہوگا، یا بنی اسرائیل کے زمانے میں آپ دیکھیے انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ آیا۔ ہم سے پہلے کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ ان کے یہاں آیا، اور سارے نبیوں نے ان کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ بعد میں چل کر ایسا ہوا کہ اس سماج کے، اس معاشرے کے لوگ بدکاریوں میں، غلط اعمال میں ملوث ہو گئے، عقیدے کی گڑبڑی پائی جانے لگی، لوگ اللہ کے دین کا انکار کرنے لگے، اللہ کے دین کی نافرمانی کرنے لگے۔ اور اس قوم میں بھی ہماری طرح اور آپ کی طرح حاجی صاحب اور نمازی صاحب اور نیک دیندار لوگ تھے، ایسا نہیں کہ وہ لوگ نہیں تھے، لیکن قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ اس قوم میں جب اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ ہونے لگی، وہ قوم جب سرکشی کی آخری حد کو پار کر گئی، اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا، اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا، اور اس عذاب کی گرفت میں جو بدکار تھے، جو گناہگار تھے، جو سیاہکار تھے، جو خطاکار تھے، وہ تو گئے ہی، ساتھ ہی ساتھ عابد و زاہد لوگ بھی چلے گئے، نیکوکار متقی لوگ بھی چلے گئے، جو دن رات اللہ سے ڈرا کرتے تھے، دن رات اللہ کا خوف کھایا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے اس عذاب کا شکار ہو گئے۔ پتہ ہے کیوں؟ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے، قرآن ہمیں بتلا رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لوگ نماز روزے کے پابند تھے، ساری چیزوں کے پابند تھے، ان کے سماج میں برائیاں شباب پر تھی، بد اخلاقی شباب پر تھی، زناکاری اور بدکاری عام تھی، ان کے سماج میں سود اور بیاج کا معاملہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، ان کے سماج میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر اس کی جگہ معبودان باطلہ کی پرستش کر رہے تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے۔ غرض یہ کہ ہر طرح کی بیماری اس سماج میں پائی جا رہی تھی، اور نیک لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں تو اپنی عزت کی پڑی ہے، یہ اتنے برے لوگ ہیں، اگر ان کو ہم جا کر کچھ کہیں گے، انہیں جا کر روکیں گے تو یہ ہماری جان کے دشمن ہو جائیں گے، یہ ہماری عزت کے دشمن ہو جائیں گے، یہ ہمیں برا بھلا کہنے لگیں گے، چھوڑیے کوئی بات نہیں، برائی وہ کر رہا ہے وہ جانے وہ سمجھے۔ اسی جرم کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور کہا لا يتناهون عن منکر فعلوا،
تھے، اس سماج کے لوگ برائی کر رہے تھے، نیکوکار لوگ آ کر مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے اندر یہ غیرت پیدا نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کی توحید کے خلاف یہاں کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کی توحید کے خلاف یہاں کے لوگ شرک کے اعمال کو انجام دے رہے ہیں، لہٰذا ان کو جا کر توحید کی دعوت دی جائے، دین کی بنیادی باتیں بتائی جائے۔ اپنے اسٹیٹس اور اپنی غیرت کے خلاف لوگوں نے سمجھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو برباد کر دیا۔ آج کے بھی حالات وہی ہیں، آج کے بھی حالات وہی ہیں۔ ہم اپنے سماج کا مطالعہ کریں، اپنے سماج کو ہم دیکھیں، ہر بستی کی یہی حالت ہے۔ فلاں شراب پی کر سڑکوں پر ننگا ناچ رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، بہن بیٹیوں کی عزت اور اس کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ سماج کا ایک بگڑا ہوا انسان وہ نشے میں دھت ہو کر اور سماج کے ان نونہالوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشے کا عادی بنا رہا ہے۔ سماج کا ایک بگڑا ہوا انسان راہ چلتی لڑکیوں اور عورتوں کی عزت و ناموس پر ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ سماج کا بگڑا ہوا انسان، سامنے بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں پریشان ہے، وہ بگڑا ہوا انسان، بگڑا ہوا بیٹا اور بگڑی ہوئی اولاد اپنے ماں باپ کو سرعام رسوا کر رہی ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری بیماریاں۔ کون سی بیماریوں کا ذکر کیا جائے؟ غرض یہ کہ مسلم معاشرے میں اس طرح کی بیماریاں عام ہو چکی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا معاملہ ہے وہ سمجھے، اس کے خاندان کا معاملہ ہے وہ سمجھے۔ ہم تو ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر، میرے بزرگوں اور میرے نوجوان بھائیوں، ایسے وقت میں شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کا پابند بناتی ہے کہ آپ جب برائیوں کا بول بالا ہونے لگے، بے حیائیوں کا بول بالا ہونے لگے، اللہ کے دین کی نافرمانی جب لوگ بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہوں، تو ایسے وقت میں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دین کا علم لے کر اٹھے، دین کی دعوت کو لے کر اٹھے، قرآن و سنت کا پیغام لے کر اٹھے اور لوگوں تک قرآن و سنت کے پیغام کو پہنچائے۔ آپ دنیا کی سب سے بہترین قوم ہیں، اللہ نے آپ کو دنیا کی سب سے سپر قوم قرآن مجید کے اندر قرار دیا، کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگو تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، اس واسطے، اس لیے کہ تم انسانیت کی بھلائی کے لیے، مانوتا کی بھلائی کے لیے، اس کے فلاح و بہبود کے لیے تم اس دنیا میں برپا کیے گئے ہو۔ اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے تم اس لیے سپر ہو جب تم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو گے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو گے، لوگوں کو دین کی دعوت دو گے، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو گے، لوگوں کو برائیوں سے روکو گے، تب جا کر تم دنیا کی سپر قوم تصور کیے جاؤ گے، اور اللہ کی نگاہ میں تم دنیا کی سب سے بہترین اور معزز قوم تصور کیے جاؤ گے۔ اگر یہ اس ڈیوٹی کو، اس ذمہ داری کو آپ نے چھوڑ دیا تو پھر اللہ کی نگاہ میں آپ معزز نہیں، مکرم نہیں، ہاں دنیا کی سب سے ذلیل اور رذیل قوم تصور کیے جائیں گے۔ آج ہم نے اپنے فرض منصبی کو بھلا دیا ہے۔ آپ اس دین کی یہی تو خوبی ہے کہ اس دین کی دعوت جتنے انبیاء ہیں اس دنیا میں، ذمہ داری کیا تھی ان لوگوں کی؟ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ آج ہم بڑی جلدی ہنس دیتے ہیں کہ فلاں محلہ کے لوگ، فلاں علاقے کے لوگ بد دین ہیں، فلاں ہے چلا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ آج جو برا انسان برا بن کر سماج میں جو نظر آ رہا ہے، اس کے اچھا بننے کے لیے ہم نے کوئی قدم آگے بڑھایا ہے؟ نہیں بڑھایا۔ اگر وہ برا ہے، وہ اگر برا ہوا تو جہاں اس کے گھر والوں کا قصور ہے، وہیں سماج کے ایک ایک فرد کا قصور ہے کہ ہم نے اس کو اچھا بنانے کے لیے، ہم نے اس کو بہترین بنانے کے لیے اچھی تربیت کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ جب انسان کسی کے اوپر محنت کرتا ہے اور بار بار جب دین کی دعوت کو پہنچاتا ہے انسان،
لوگوں کے سامنے تو وہ بگڑا ہوا انسان، وہ بددین انسان جس کو دین سے کوئی محبت نہیں، کوئی مطلب نہیں، وہ شخص دین کا پیکر بن جاتا ہے۔ وہ شخص کے اعمال سے، کردار سے دین کی ترجمانی ہونے لگتی ہے اس وقت جب اس کے پیچھے محنت نہیں لگتی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مساجد سے جمعہ کے دن ایک دن خطبہ جمعہ 15 منٹ 20 منٹ کا ہو گیا، ہم اسی میں چلے، پورے دین کو ہم وہی سیکھ لیں۔ باقی چیزوں کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے۔ آج اگر کہہ دیا جائے کہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی اذان تک ایک دینی پروگرام رکھا گیا ہے بریوا کی جامع مسجد میں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں، یہ میرا تجربہ کہتا ہے، اور عام طور سے اہل حدیث بستیوں کی یہی حالت ہے کہ آج ابھی جتنے چہرے اور جتنے افراد نظر آ رہے ہیں، آج مسجد میں ابھی جگہ رکھنے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا کوئی دینی پروگرام رکھا جائے، بس گھس پٹ کر وہی 2-4 نمازی جو مسجد آتے ہیں جاتے ہیں انہی کی ذمہ داری ہے، وہی جائے مولانا صاحب کی بیٹھے تقریر سنے، باقی ہم لوگ تو فری ہے۔ لیکن اسی مسجد کے باہر کوئی ایسا پروگرام رکھ دیا جائے، کسی راج نیتا کا ہو، کسی ابھینیتا کا ہو، کسی اسٹار کا ہو، یا کوئی ایسا پروگرام رکھا جائے کہ جس میں دین کی بات نہ کی جاتی ہو، جس میں ہنسنے ہنسانے کا موقع ہو، جس میں ناچنے اور گانے کا موقع مل جائے، پھر وہاں دیکھیے مرد تو مرد، عورتیں بھی ہماری سب سے آگے ہوا کرتی ہیں۔ ایسے وقت میں میرے مسلمان بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کی دعوت کو عام کریں، دین کی دعوت کو گھر گھر پہنچائیں، دین کی دعوت کو ہر فرد تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے اس سلسلے میں خاص طور سے وہ افراد جن کے پاس دین کا علم ہے، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، یہ ان کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عام انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے۔ اور اس دین کے معاملے میں یہ بھی یاد رکھیے گا، ہم میں سے ایک آدمی اگر نمازی ہو گیا، نماز کا پابند ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم نمازی ہو گئے، یہ ہمارا اور رب کا معاملہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پرماننٹ نمازی ہو گئے تو اب سارے دین کے جو بھی مسائل ہیں، فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا، یہ اب ہماری ذمہ داری ہوگی۔ نہیں، اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی یا بزرگ جو مقصد ان کا ٹھیک ہوتا ہے، ان کے دل پر یا ان کی نیت پر شک و شبہ کرنا یہ ہمارا حق نہیں۔ مقصد ان کا نیک ہوتا ہے کہ ہم لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائیں، لیکن دین کے علم سے وہ غافل ہوتے ہیں، دین کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر وہ مسائل کو جس انداز میں یا جو حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اس حکم کو صحیح طور پر ہم پیش نہیں کر پاتے ہیں، جس کی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا غلط تصور لوگوں کے سامنے جاتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ہم کسی گاڑی میں بیٹھ کر سواری کر رہے ہوں اور نوسکھا کوئی آدمی ہو یا جس کو ڈرائیونگ کرنے نہ آتا ہو، اس کو اسٹیئرنگ پکڑا دیجئے، پھر کیا حل ہوگا؟ گاڑی تو جائے گی اور ساری سواری کی وہی حالت ہوگی تو پتہ نہیں کس وقت اب سب جو نہیں اوپر جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی حال دین کا ہے، دین کی رہنمائی علماء ہی کریں گے، دین کی رہنمائی قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہی کریں گے۔ ہر آدمی چاہے کہ ہم قرآن و سنت کی رہنمائی کر دیں، دین کا علم بگھاڑ دیں اور کھڑے ہو کر مائک میں بول لیں، امپاسبل ہے۔ اگر ایسا نظریہ کوئی آدمی رکھتا ہے تو پھر یاد رکھیے وہ آدمی گنہگار ہے۔ اب کہیے کہ یہ مولوی صاحب کا ٹھیکہ تھوڑے ہے، بھائی یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے کہ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ دعوت کی ذمہ داری اور دعوت کا فریضہ وہی لوگ انجام دیں گے جن کے پاس کیا ہو؟ قرآن و سنت کا علم ہو، دلائل کی روشنی میں گفتگو کرنا جنہیں آتا ہو، جو جب کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرے، کوئی مسئلہ آپ کو بتائے
تو اس کے ساتھ یہ کہیں کہ اس سلسلے میں اللہ کا فرمان یہ ہے اور مدینہ والے مصطفیٰ جاد رحمت کا فرمان یہ ہے، وہ آپ کو دلائل کی روشنی میں آپ سے گفتگو کرتے ہو، آپ کو مطمئن کرنے کا سلیقہ جانتے ہو، ہنر جانتے ہو، تب جا کر دین کی دعوت صحیح طور پر اور صاف و شفاف اور خالص دین آپ تک پہنچ سکتا ہے اور انسانیت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو علماء کی ذمہ داری ہو گئی کہ مسائل کی رہنمائی قرآن و سنت کا علم رکھنے والے کریں گے، لیکن کیا اکیلا کوئی عالم دین نکل جائے، کوئی عالم دین اکیلا نکل جائے اور لوگوں کا سپورٹ نہ ہو، لوگ سننے کے لیے تیار نہ ہو، لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، اور جو اس کے وسائل ہیں ان وسائل کو مہیا کرنے کے لیے اگر لوگوں کا سپورٹ نہ ہو، تو پھر ایک عالم دین آ کر آپ کو مسائل بتا کر اور اس کا جو خاطر خواہ فائدہ ہو، فائدہ اب تک نہیں پہنچا سکتا۔ بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کیا ضرورت ہے جلسہ جلوس کرنے کی؟ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو یہ کھلی اجازت ہے، جہاں پر آپ کو یہ موقع میسر ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے منشا کے مطابق چند علماء کو بلا کر بیٹھا کر اور بنا کسی وقت کی تحدید کے آپ ان سے مسائل سیکھیں، ان سے دین کو سیکھیں۔ اسی دنیا کے اندر بہت سارے ممالک اور بہت سارے خطے ایسے ہیں جہاں کھلے عام آپ نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے، کھلے عام آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، کھلے عام آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا سکتے۔ ایسے بھی ممالک اور ایسی بھی جگہ اس دھرتی پر پائی جا رہی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ علماء ہمیں میسر ہے۔ الحمدللہ ہماری جماعت میں جو بھی علماء ہیں وہ قرآن و سنت کا خالص پیغام لے کر آتے ہیں۔ ہمیں اگر موقع ملے 2-4 روپیہ اکٹھا کر کے، 1 دن 2 دن کا وقت دے کر کے اگر ہمیں یہ موقع مل جائے اور ہر بستی، ہر علاقہ اگر اس چیز میں پہل کرے تو پھر دیکھیے ایمان کی اس سے تازگی ہوتی ہے، ایمان کی تازگی ہوتی ہے، دین کی تجدید ہوتی ہے۔ مختلف علماء کی تقریروں کو سن کر مختلف علماء کا اپنا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اس انداز میں اگر لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا جاتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں بات دین کیا جائے وہاں ہمیں اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنی یونیٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بیک زبان، بیک آواز ہو کر، ایک آواز ہو کر ہمیں اس طرح کی مجلسوں کو کامیاب کرنا چاہیے اور اس مجلس کا ہم سب کو حصہ بننا چاہیے۔ ایک بات میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں دین کی مجلس ہو اس میں بیٹھنا یہ ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کوئی قوم ایسی جگہ پر یا ایسے گھر میں اللہ کے اکٹھا ہوتی ہے جہاں پر اللہ کی آیات کو پیش کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کی باتیں بتائی جاتی ہیں، دین کی باتیں بتائی جاتی ہے، علماء سے پوچھئے گا کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں۔ نزلت علیہم السکینہ، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے، حفتہم الملائکہ، چاہے جس قوم کا، جس خاندان کا، جس ذات کا، جس برادری کا، جس گھر کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس مجلس میں وہ شخص اس مجلس کا حصہ بنتا ہے دین کی اس مجلس کا، تو حفتہم الملائکہ، فرشتے اس کو اپنی سرکشا کوچ میں لیے ہوتے ہیں۔ اور وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں سے بنا دے،
ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین اپنے سب سے مقرب ترین فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان فرشتوں کو کہتا ہے کہ اے فرشتوں اس بات پر گواہ رہنا کہ ہمارے یہ جو بھی بندے دین کی اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا, ان سب کی مغفرت کر دی. یہ کتنا بڑا انعام ہوتا ہے. ہمیں اللہ نے صحت دی ہے, طاقت دی ہے, قوت دی ہے, وقت دیا, سب کچھ دیا, لیکن ہم تو بابو بھیا ہیں, ہم بڑے خاندان سے, اونچے خاندان سے بلانگ کرتے ہیں, ہم کیوں جائیں اس مجلس میں بیٹھنے؟ یہ تو ہماری توہین ہے. توہین نہیں ہے میرے بزرگوں, یہ بدنصیبی ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا, محروم ہو جا رہے ہو. یہ بدنصیبی ہے کہ اللہ کی مجلس میں تمہارا چرچا نہیں ہو رہا ہے. یہ تمہاری بدنصیبی ہے کہ اللہ کی مغفرت سے تم محروم رہ جا رہے ہو. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کی بستی کے ان نوجوانوں کو, ان بزرگوں کو, بلکہ بستی کے ایک ایک فرد کو کہ آپ نے بڑا اچھا بیڑا اٹھایا ہے. آپ دعوت دین کے حوالے سے غالباً اپریل کے مہینے میں آپ کانفرنس بھی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا پیغام ہے. ہر بستی, ہر علاقے سے اگر اس طرح کا کام ہونے لگے تو یقین جانیے ہمارے بزرگوں نے جو اہل حدیثیت پھیلائی ہے یا دین کا جو کام کیا ہے, تبلیغ کا جو کام کیا ہے, یہاں سے لے کر اور پشاور اور کوئٹہ تک جہاں بھی آپ دیکھیے اہل حدیثوں کی خدمات ہے, وہ کون تھے؟ وہ اسی طرح کے سیمینار, اسی طرح کے کانفرنس اور دور دور ڈگر ڈگر جا کر کے وہ قرآن و سنت کا پیغام انسانیت تک پہنچایا کرتے تھے. ہم ایسا کام کریں, زمانے کے حساب سے جو وسائل ہیں ان وسائل کو اختیار کر کے ہم اللہ کے دین کو جہاں مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہیں ہماری یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ مثبت انداز میں, پازیٹو وے میں آ کر کے ہم برادران وطن تک بھی اسلام کے پیغام کو پہنچائیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آج وہ اگر ہمیں برا کہتے ہیں, آج وہ اگر اسلام پہ نفرت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو قصور ان کا نہیں, قصور ہمارا ہے کہ ہم نے صحیح اسلام کی ترجمانی ان کے سامنے نہیں کی ہے. ہم نے اسلام کا پیغام ان تک نہیں پہنچایا ہے. ہم نے انہیں نہیں بتایا کہ اسلام کتنا سہل دین ہے. ہم نے انہیں نہیں بتایا ہے کہ اسلام آپسی بھائی چارے کا دین ہے, محبت کا دین ہے, نفرت کو ہٹانے کا دین ہے, انسانیت کا دین ہے, برابری کا دین ہے, لوگوں کو جوڑنے کا دین ہے, توڑنے کا دین نہیں. ہم نے انہیں نہیں بتایا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے فرمان کو ہم سامنے رکھیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ہم سپر قوم بنے. تو پھر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہمیں انجام دینا ہوگا. اور اس سلسلے میں دعوت دین کے راہ میں ہم سب ایک دوسرے کے معاون بنے, سہیوگی بنے. جو جس سطح پر جیسی محنت کر سکتا ہے یا جیسا تعاون کر سکتا ہے وہ تعاون کرے اخلاص نیت کے ساتھ. اگر ریا اور نمود ہوگا, دکھاوا ہوگا کہ بھائی پوسٹر میں میرا نام نہیں ہے, فلاں جگہ میرا نام نہیں آیا, میرا نام کیوں نہیں آیا, کہانی ہے ختم. کہانی ہے ختم. آپ جتنی بھی محنت کر لیں اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں جا رہا ہے. اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچے اور اس کے بھاگے داری ہم بھی بنے اخلاص نیت کے ساتھ, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہم سرخرو ہوں گے. دعا رب العالمین سے کہ اللہ پاک ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سب سے پہلے ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اسی دین کو انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اوپر اللہ تو رحم و کرم کی برکھا برسا. اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو کاروباری ہیں ان کو رزق حلال کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ان کے کاروبار میں تو برکت عطا فرما.
اے اللہ جو پریشان حال ہے, جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, اللہ قرض کی ادائیگی کے لیے ان کے لیے کوئی معاملہ نکال دے, ان کے معاملے کو حل کر دے مولا. اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے مولا. اللہ ہم سب کے عزت کی, ہمارے آبرو کی, ہمارے جان کی, مال کی, سب کی تو حفاظت فرما مولا. اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے جوانوں میں خصوصاً تو دین کی محبت پیدا فرما دے. اللہ ان کو ہمارے دین کے لیے, ہماری امت کے لیے, ہماری ملت کے لیے نفع بخش بنا دے مولا. اللہ انہیں نافع بنا دے ہم سب کے لیے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.